محمد نبینا محمد نبینا بالنور آتینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ من صلی صلاتو واتلب صفاتو یا کل میں بہت اچھی نصیحت کر رہے تھے، یہ بچے بالیقین اچھی نصیحت کر رہے تھے۔ یہ شادیوں میں رسم و رواج آج کل بڑھتا جا رہا ہے کہ اگر کسی کی شادی میں شادی میں رشتہ لینے جاتے ہیں تو رشتے کا ماحول بھی بہت عجب ہو چکا ہے۔ 40-45 لوگ اس کو رشتہ لینے جاتے ہیں، تب کہ یہ رسم وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ایسی ناسور چیز سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ آئیے میں آپ کو اصل مقصد کی طرف لے چلتا ہوں۔ تو پھر شعلہ نو وائز دھماکہ خیز خطیب، کروڑوں کے مجمع کو سنجید کی بخشنے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، آبروی سنیت، فلک میدہ کے نیر تابہ، جامع معقولات و منقولات، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی زبیر احمد صاحب دامت ذلہ محتمم مدرسہ دارالعلوم رشیدیہ حسین پور قصبہ گلاوٹی ہیں۔ حضور والا کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وصلى الله عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جاگ اے امتی، ایک شاعر کہتے ہیں میرے بھائیوں، ابھی آپ کا جلسہ بالکل اختتام کو ہے اور پہلی مرتبہ آپ کے دیار میں میری حاضری ہے. میں شکر گزار ہوں ان منتظمین حضرات کا جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ کے بیچ میں لا کر بٹھا دیا. ایک شاعر کہتے ہیں کہ جاگ اے امتی، شاہ دنیا میں دی، تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں. دیکھ آنکھ کھول کہاں تو سو گیا، دشمن زمانہ تیرا ہو گیا. دیکھ آنکھ کھول کہاں تو سو گیا،
दुश्मन जमाना तेरा हो गया, बाग के सारे पत्ते मुरझा गए, सूख जाने के बिल्कुल करीब आ गए। कह रही हैं बुलबुले ये क्या हो गया, कह रही हैं बुलबुले ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबां कहां सो गया। जब तुझे याद अपना सबक ही नहीं, जब तुझे याद अपना सबक ही नहीं, तुझको दुनिया में जीने का हक ही नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज तलबा और स्टेज पर जलवा फरोज उलमा इकराम, मैं बहुत थोड़ी सी बात आपके सामने रखूंगा और कोशिश करूंगा कि जिस मकसद से मुझे आपके मदरसे के जिम्मेदार हजरात ने बुलाया है, अल्लाह उसको मुझसे उस काम को ले ले और अल्लाह ताला मेरी और आपकी मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। मेरे भाइयों, मजमा छोटा हो या बड़ा हो, बात मजमे से नहीं है, बल्कि बात ये है कि बात कही जाए जो आपके भी काम आए और मेरे भी काम आए। बात कही जाए, मैं भी अमल करूं और आप भी अमल करें। बात कही जाए, आप भी समझें और मैं भी समझूं। बात कही जाए और अल्लाह के यहाँ हम सब का यहाँ बैठना और इस रात में जागना अल्लाह कबूल फरमा ले। बस ये हमारी सबकी दुआ है और दिली तमन्ना है। बहरहाल आप तमाम हजरात थोड़ा सा करीब हो जाइए, मैं अपनी बात शुरू करने जा रहा हूँ। आप थोड़े थोड़े करीब हो जाओ भाई, आ जाइए। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े मानने वाले लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं। ऐसे आदमी, ऐसे शख्स और ऐसे सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं। ऐसी मजलिसें बहुत कम मिलती हैं। ऐसे नौजवान दोस्त बहुत कम मिलते हैं जो बात को मानते हैं। इंशाअल्लाह ये तमाम लोग बात मानेंगे और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी माएँ और बहनें सुन रही हैं, इंशाअल्लाह वो भी अमल करेंगी और वो भी बात मानेंगी। और आज का ये जागना अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत का जरिया बना दे। आ जाओ भाई, माशाअल्लाह। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मैंने आप हजरात के सामने बहुत छोटी सी आयत पढ़ी है, बहुत छोटी सी, और बहुत छोटी सी एक हदीस पढ़ी है और मुझे उसी के मुतालिक आप तमाम हजरात से बातें करनी है। माशाअल्लाह मैंने पढ़ा, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। ए नबी कह दीजिए, अल्लाह फरमा रहे हैं कि नबी कह दीजिए, जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। यानी वो लोग जो जानते हैं, जो इल्म से आरास्ता हैं, जो इल्म सीखे हुए हैं, इल्म पढ़े हुए हैं, इल्म को पढ़ा रहे हैं और इल्म को अपने सीने में बसाए हुए हैं और इल्म से काम ले रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। यानी ये लोग अलग हैं और जो नहीं जानते हैं वो लोग अलग हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये कितने ऊंचे लोग हैं। अभी मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे कि एक मदरसा मोहम्मदिया दारुल उलूम था जो अल्लाह के नबी पढ़ाते, सहाबा पढ़ते और सहाबा तालीम सीखते, अल्लाह के नबी सिखाते और अल्लाह के नबी पढ़ाते, सहाबा पढ़ते और हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके खाने का इंतजाम फरमाती।
تو میرے بھائیوں یہ سلسلہ چلتے چلتے آپ تک پہنچا، اور آپ کے بیچ میں ماشاءاللہ بڑا اچھا نظام ہے۔ میں نے پوچھا آپ کے یہاں جو ذمہ دار حضرات ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے یہاں بچے 150 کے قریب بچے ہیں جو گاؤں سے آتے ہیں، اور کچھ بچے باہر سے ہیں جو یہاں تعلیم پا رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بیچارے ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ کتنے اونچے لوگ ہیں، ان کا کیا مقام ہے، ان کو ہم کیا دے سکتے ہیں، ان کی ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں، ان کو ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے، ان کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے بہترین اور سب سے اچھا اور سب سے پیارا اور سب سے افضل وہ انسان ہے دنیا میں جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کی حدیث بیان کی جا رہی ہے، اللہ کے رسول کے الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے اور میرا ایمان ہے اور ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ سچا اور صادق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، قرآن کو اتارا، قرآن کے اتارنے کا طریقہ آپ کے سامنے آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اللہ نے جب قرآن نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پوچھا کہ آسمان، میں تجھے اپنی امانت دینا چاہتا ہوں، کیا تو اسے قبول کرے گا؟ آسمان نے کہا اے رب کریم آقا، اے ربا، اے مولا کریم، میرے میں اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ میں تیرے کلام کو سنبھال سکوں، مجھ میں اتنی طاقت اور قوت کہاں ہے جو میں تیرے کلام کو سنبھال سکوں۔ اس نے معذرت فرما دی۔ پھر زمین سے، اے زمین تو میری امانت سنبھال، تو زمین نے بھی منع کیا، اے اللہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تیرا کلام سنبھال سکوں، تیری اس امانت کو سنبھال سکوں، مجھ میں اتنی قوت کہاں ہے جو تیری امانت میں سنبھال سکوں۔ زمین نے بھی معذرت کی۔ اللہ نے پہاڑوں سے سوال کیا، پہاڑوں نے بھی معذرت کی، پہاڑوں نے بھی منع کر دیا۔ پھر یہ قرآن ایک انسان پر نازل ہوا، اور وہ انسان کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے نبی، میرے اور آپ کے آقا، اور جن کے صدقے میں کائنات کو سجایا اور بنایا گیا، اس انسان پر یہ قرآن اترنا شروع ہوا۔ اور قرآن جب اترا تو میرے بھائیوں سنو، قرآن کی کیا فضیلت ہے، قرآن کا کیا مقام ہے۔ یہ ایک انسان سے جوڑا، اللہ کے رسول سب سے پہلے یہ عرش سے جوڑا تو عرش کو سب سے افضل بنا دیا۔ جس عرش سے یہ جوڑا، یہ جس فرشتے سے جوڑا، اس کو سب سے افضل بنا دیا، سید الملائکہ بنا دیا۔ یہ جس انسان سے جوڑا، اس کو سید الانبیاء بنا دیا۔ یہ جس شہر سے جوڑا، اس کو سب سے افضل شہر بنا دیا۔ یہ جس رات سے جوڑا، اس کو سب سے افضل رات بنا دیا۔ اور یہ جس مقام سے جوڑا، اس کو سب سے افضل مقام بنا دیا۔ اور یہ سنیے، یہ جس سے جڑتا چلا گیا، اس کو فضیلت حاصل ہوتی چلی گئی۔ یہ قرآن آپ کے بچوں سے جوڑا، مجھ سے جوڑا، آپ کے معصوم نونہالوں سے جوڑا، ان کو افضل بنا دیا۔ اور اللہ کے رسول نے ان کے لیے حدیث بیان کی کہ سب سے بہتر ہیں، اور اللہ نے چل کر اور ان کا انتخاب کر ساری دنیا سے اٹھا کر، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس سے اللہ رب العزت محبت فرماتا ہے، اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے، اللہ کی محبت کی پہچان یہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے۔
اور اللہ نے ان بچوں کو معصوموں کو چنا اور چن کر مدرسے میں بیٹھا دیا. اب یہ قرآن کو سیکھ رہے ہیں, قرآن کو پڑھ رہے ہیں, اپنے سینے میں بسا رہے ہیں. اور سنو میرے بھائیو, قرآن اترنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا, بلکہ قرآن میں اعلان کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ إِنَّا أَنزَلْنَاكَ شاہدًا ومبشرًا ونذیرًا, یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کو ایسا نازل کیا. اور سنو دوستو میرے بھائیوں اور بزرگوں, اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ قرآن اس کی حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں. اور حفاظت کیسے کی سنیے, نہ پریسوں کے ذریعے سے, نہ کاغذوں کے ذریعے سے, نہ قلموں کے ذریعے سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نظام بنایا اس کی حفاظت کا, اللہ نے کتنا پیارا انتظام فرمایا اس کی حفاظت کا. اگر قلموں کے ذریعے سے حفاظت ہوتی تو ظالم توڑ دیتے, اگر پریسوں کے ذریعے سے ہوتی تو پریسوں کو مٹا دیا جاتا, اگر کاغذوں کے ذریعے سے ہوتی تو کاغذوں کی فیکٹریاں بند کر دی جاتی. لیکن اللہ نے انتخاب کیا, اللہ نے انتظام فرمایا اور دلوں کو چنا اور سینوں کو چنا اس کی حفاظت کے لیے, جہاں سے نہ کوئی مٹانے والا مٹا سکتا ہے, نہ کوئی ڈیلیٹ کرنے والا ڈیلیٹ کر سکتا ہے, نہ کوئی قلم پھیرنے والا قلم پھیر سکتا ہے, نہ حرف بدل سکتا ہے, نہ زبر بدل سکتا ہے, نہ زیر بدل سکتا ہے. کسی بھی طرح سے قرآن میں کوئی عدل بدل نہیں کر سکتا. ایسے سینوں کو چنا, ایسے نونہالوں کو چنا, ایسے دماغوں کو چنا, ایسے سینوں کو چنا اور ان کو چن کر مدرسے میں بٹھا دیا. اگر مالدار اس کو پڑھنا چھوڑ دیں کوئی بات نہیں, اگر ساہوکار اس کو پڑھنا چھوڑ دیں تو کوئی بات نہیں, اگر پیسے والے اس کو پڑھنا چھوڑ دیں تو کوئی بات نہیں. اللہ رب العزت ایک ایسے بچے کو جس کے گھر میں ایک ایسی ماں کو چنے گا جس کا ایک بیٹا ہوگا اور اس کے گھر میں کئی دن سے چولہا نہ چلا ہوگا, اس کے بچے کو اٹھائے گا اور مدرسے کی چار دیواری میں اس کو بھیجے گا اور اس سے اپنے کلام کی حفاظت کرائے گا. اور ہو رہا ہے ایسے, قرآن کی حفاظت ایسے ہی ہو رہی ہے نا اے میرے بھائیوں, ایسے ہی ہو رہی ہے. اور قرآن اسی لیے محفوظ ہے. آج تک اس دنیا میں کوئی بہت آئے دعویٰ کرنے والے, بہت آئے مٹانے والے, بہت آئے اس کو ہٹانے والے, اس کو دنیا سے ختم کرنے والے, لیکن آخر کار وہ مٹ گئے, مٹی میں مل گئے, خاک میں مل گئے, لیکن قرآن کریم کا ایک زبر نہیں بدل سکے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مدرسے محفوظ ہیں, یہ مدرسے چل رہے ہیں, یہ بیچارے پڑھانے والے 24 گھنٹے آپ کے بچوں کی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, آپ کے بچوں کو علم اپنے سینوں سے آپ کے بچوں کے سینوں میں پہنچا رہے ہیں, اپنے سینوں سے اپنی محنتوں اور کوششوں سے آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کر رہے ہیں, آپ کے بچوں کو اس شریعت کو سکھا رہے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے صحابہ کو سکھایا, صحابہ سے پہنچتے پہنچتے ہم تک پہنچا اور اب آپ کے بچوں تک پہنچ رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں ہمارا بھی کوئی فرض بنتا ہے, ہمارا بھی کوئی حق بنتا ہے. ہم ایسے ہی اپنے آپ کو غیر ذمہ دار نہ سمجھیں. اللہ نے اس دنیا کے اندر جس بھی ایمان والے کو بھیجا اور رکھا ہے اس کی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو ملایا تو میری بھی کوئی ذمہ داری ہے, اور آپ کو یہاں بٹھایا تو آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا تو کوئی مقصد ہے, میں آپ کے بیچ آیا تو کوئی مقصد ہے, یہ جلسہ سجایا تو کوئی مقصد ہے, اور یہ جلسے کا پروگرام بڑا انتظام کیا. بیچارے رات دن محنت کر رہے تھے, دعائیں کر رہے تھے, اے اللہ ہمارے جلسے کو کامیاب کر دینا. تو آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے کہ جلسہ کامیاب ہو. کامیابی کا اس کا ایک طریقہ ہے,
اس کا طریقہ اس سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، کہ اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس، اور میں آپ کے پاس ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی کو سلام کہنا، اور سلام کہنے کے بعد یہ کہنا کہ اللہ کے رسول ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے مجمع میں حضرت ابوبکر صدیق آنے والے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کا آج یہ عالم ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی دین پر جانی ساری کا یہ عالم ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی ایمان کی قوت کا آج یہ عالم ہے، ایمان کے نشے کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول آج ابوبکر صدیق کی وہ عادت جو آج اس نے دنیا میں کی ہے، اللہ نے فرشتوں کو مجبور کر دیا ہے کہ آج تمام فرشتے اس کی اسی ادا کو اپنائیں گے، اور وہ ادا کیا ہے؟ اللہ کے رسول آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیے آسمان کی طرف، تمام فرشتے ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، فرشتے ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول ابوبکر صدیق آنے والے ہیں، آپ نے ان سے مال کے لیے کہا تھا، آپ نے ان سے یعنی دین کے لیے مال کی ضرورت پڑی، آپ نے ان سے سوال کیا، انہوں نے یہاں تک کیا کہ سارا مال تو لے کر آ گئے، لیکن ان کے بدن پر جو لباس تھا 1300 درہم کا، اس کو بھی اتار کر بازار میں بیچ دیا کہ یہ لباس میرے کس کام کا، اتنا قیمتی، اور انہوں نے ٹاٹ خریدی اور ٹاٹ سے اپنے جسم کو ڈھک لیا۔ ہو سکتا ہے کہ دین کے کام میں میرے یہ 1300 درہم کا جو لباس میں پہنے ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے یہ درہم کہیں کام آ جائے اور اللہ کو پسند آ جائے، اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہماری سب کی مغفرت فرما دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمان پر نگاہ اٹھائی تو دیکھا فرشتے بھی ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک جملہ اور کہا، یہ کہا کہ اللہ کے رسول جب ابوبکر صدیق آئیں تو آپ ان سے یہ معلوم کر لینا کہ اے ابوبکر تم خدا سے راضی ہو۔ یہ تو سب پوچھتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، لیکن جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ابوبکر سے یہ معلوم کر لینا کہ تم کہاں تھے، کہاں محلوں میں رہتے، کہاں اچھے کھانے کھاتے، کہاں نوکر چاکر آپ کے آگے پیچھے گھومتے، کہاں آپ ریشمی لباس پہنتے، کہاں آپ نرم بستروں پر سوتے، اور آج جب ایمان لے آئے تو ٹاٹ کا لباس پہننے پر مجبور ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا، اللہ نے یہ کہلوایا ہے کہ اللہ کے رسول ابوبکر سے معلوم کر لینا کہ وہ مجھ سے راضی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد دیکھا واقعی آپ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور سارا مال لیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا، اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا، میں سارا مال لے آیا، میرے بدن پر جو لباس تھا اس کو بھی بیچ کر آپ کے حضور پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابوبکر صدیق آپ کے آنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام یہاں تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے، اللہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، اور یہ معلوم کیا ہے کہ آپ اللہ سے راضی ہیں۔ سنیے میرے بھائیوں، سنیے، اللہ کے رسول نے کہا کہ ابوبکر صدیق اللہ یہ معلوم کر رہا ہے کہ آپ اللہ سے راضی ہیں۔ ابوبکر صدیق کا جواب سنیے کہ اللہ کے رسول
یہ تو میرا لباس تھا، یہ تو میرا مال تھا، یہ تو میرا لباس تھا، یہ تو میرا مال تھا۔ اگر اللہ کے راستے میں اور اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی تعلیم کے لیے اگر میری کھال اور میری چمڑی کی بھی ضرورت پڑے تو اس کو ہنس کر قربان